अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और आज जब उनके मुंह से आप कुछ बातें सुनेंगे तो आप हैरान हो परेशान हो जाएंगे। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूं कि हो सकता है ख़ास पार्टी के लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन इनफैक्ट उन्हें आना चाहिए। अगर उन्हें थोड़ा सा रियलिटी चेक मिले कि पाकिस्तान के हवाले से उनके अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं, शायद उनका ताल्लुक उनकी पार्टी से ना हो, लेकिन ऐसे लोग ज़रूर हैं जो उनकी पार्टी को ही शायद ब्लैकमेल कर रहे हो, शायद उनकी पार्टी को वो ड्राइव करके कहीं और ले जाना चाह रहे हो। तो आज बहुत से हकायक से हम पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो एक पार्टी के सोशल मीडिया सेल को लीड कर चुके हैं। बहुत कुछ उनके दरमियान में वो देख चुके हैं, वो पार्टी क्या करती थी, क्या उनकी सोच है, किस तरह से वो पार्टी को आगे लेके जाना चाहते थे, जब तक वो पार्टी में थे तब तक वो पार्टी क्या थी और अब वो क्या बन चुकी है। सोशल मीडिया आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है और सोशल मीडिया को लीड करने वाले पीटीआई के मीडिया सेल के एक मेन कारकुन, या आप ये कह सकते हैं कि उनके लीडिंग कारकुन, जिन्होंने डायरेक्शंस तय की थी 2014 से लेकर 2022 तक, नाम है उनका डॉक्टर फरहान विर्क साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में। आजकल भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहे हैं और सोशल मीडिया के हवाले से ही वो काम देख रहे हैं। लेकिन आज मैं उनसे उनका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि जब तक वो पीटीआई के मीडिया सेल में थे या आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई के अंदर मौजूद थे, तो तब तक क्या कुछ वो देखते आए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। और आप तैयार हैं कि लोग आपको बुरा भला कहें? नहीं, मैं तो देखिए, हमारे भाई हैं पीटीआई वाले, मुझे उनसे बहुत प्यार है। मैं आजकल सोशल मीडिया पर उनकी अपोजिशन भी करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे दिल में उनके लिए बहुत बड़ा एक नरम गोशा मौजूद है। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि मेरी बेशक उनसे जितनी मर्जी मुखालफत हो जाए, वहां पर बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं उनके मुतालिक जो कि शायद मैं जानता हूँ और आम दुनिया नहीं जानती। चलें, यही चीज़ें आज आपसे पूछते हैं सारी। 2014 से लेकर 2022 तक आप रहे और जो आपसे मेरी बात हो रही थी कि 2019 से आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें अजीब लगनी शुरू हुई और आपने थोड़ी सी दूरी इख्तियार करनी शुरू कर दी ऑलमोस्ट। जो है इमरान खान साहब की पार्टी है पीटीआई, और आपको पता है इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो सोशल मीडिया है और आपने उसी को लीड किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान खान साहब से आप मिलते रहे, आपको वो कैसी शख्सियत लगे? जी फरूख भाई, देखिए, हमारा जो मेन ताल्लुक था वो इमरान खान से था थ्रू जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो पूरा अरसा था उसमें तरीन साहब सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी थे पीटीआई में इमरान खान के बाद। ठीक है। तो इमरान खान की जो अपनी एक ज़ाती सोशल मीडिया टीम थी, जो कि ये आपको नज़र भी आती है कि पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट चलाती है और बाकी सारा काम करती है, ये जो टीम है ये एक हद तक लिमिटेड टीम उस दौर में होती थी कि ये ओपोनेंट्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, ये एग्रेसिव नहीं जा सकते। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो गालम गलोच वगैरह ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनके पास उस दौर में ऑफिशियल अकाउंट्स थे और इन्होंने शर्म हया का कुछ ना कुछ एक पर्दा कायम किया हुआ था, जो कि आज के दौर में, हाँ, जो कि आज के दौर में उतर चुका है। आज के दौर में वो ऑफिशियल अकाउंट से हिसाब करते हैं, लेकिन माजी में ये नहीं था होता। ठीक है। तो उन्होंने फिर जहांगीर खान तरीन साहब से बात की, उनको कहा कि मुझे एक टीम चाहिए जो कि बड़ी एग्रेसिव हो और पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रांग टीम बने और ये हो। तो फिर हमने सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस के साथ काम शुरू किया। ठीक है। तो अब होता ये था कि वहां पर दो टीम्स की उन्होंने एक डिस्टिंक्शन कायम की थी कि एक वो टीम है जो कि ऑफिशियल अकाउंट चलाती है और एक वो टीम है जो कि ना जहांगीर तरीन साहब के ऑफिस के साथ जुड़ी है, लेकिन वो इमरान खान की जाती टीम। ओके, ठीक है, मतलब ये नहीं कि वो टीम तरीन साहब की प्रमोशन करती थी, वो टीम इमरान खान की ही प्रमोशन करती थी। ठीक है। और हमारी फिर उनके साथ इस पूरे अरसे के दौरान रेगुलर मीटिंग्स होती थी, हमारी मुलाकातें होती थी, हम बनी गला जाते थे, वो हमारे ऑफिस आते थे, एक एक चीज़ के ऊपर जो उनसे डायरेक्शंस मिलती थी, उनकी डायरेक्शंस के ऊपर हम जो उनसे आगे जाते थे, तो हमें पूरा A to Z वो डिक्टेट करते थे कि आप लोगों ने क्या करना है, कैसे जाना है। इमरान खान साहब? जी जी। अब यहाँ पर वो क्या करते थे कि उन्होंने एक तरह का प्रॉक्सी या एक कवर कायम किया हुआ था कि जब भी उस दौर में 2014 में 2015 में को लोग उनके ऊपर को हमला करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप लोग गालम गलोच करते हैं, ये करते हैं, तो वो कहते हैं यार हमारी तो एक ऑफिशियल टीम है, तो बस वो ऑफिशियल टीम को हम जानते हैं, बाकी तो हम किसी को जानते ही नहीं। ठीक है। लेकिन अब होता क्या था कि पीछे से हमें मैसेज आता था, अच्छा यार ये फलाने ने मुझसे सवाल किया, इसकी ऐसी की तैसी, इसको नहीं छोड़ना, आप सारी टीमें लॉन्च कर दो इस पर देकर। अच्छा, मतलब इमरान खान साहब आपको मैसेज कन्वे करते थे कि जो मेरी ऑफिशियल टीम मैंने फ्रंट फेस रखा हुआ है दिखाने के लिए, उससे मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये फलाने बंदे ने कुछ गलत किया, ये सारे के सारे आप लोगों ने करने। ओके, ठीक है, तो आप लोग जो से हकीकी टीम आई के हो, ये जो लोग हैं ये तो बस नलायक से लोग हैं, मैंने पुराने रखे हुए हैं, बस इनको पड़ा रहने दो। लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सारा एक ग्रैंड स्ट्रेटजी थी, एक बड़ा प्लान था। मैं आपको फरूख भाई इसकी एक मिसाल देता हूँ। इमरान खान इंडिया गए, अब हमें हम सब कहते थे कि आप लोगों ने नैरेटिव चलाना है कि मियां नवाज शरीफ जो है मोदी का दोस्त है, ठीक है, और मोदी ने इसको पता नहीं कोई आम भेजे हैं और इसको अब चूड़ियां भेजनी चाहिए और ये करना चाहिए, मतलब एक ऐसा नैरेटिव था कि मियां साहब और मोदी के बिजनेस इंटरेस्ट है। अब होता यह है कि 2015 में इमरान खान को इंडिया बुलाता है
اب وہ انڈیا بلاتا ہے یا یہ خود درخواست کر کے جاتے ہیں, ہمیں اس چیز کا شور نہیں, لیکن یہ وہاں پر جاتے ہیں, نریندر مودی سے ملاقات کرتے ہیں. اب ہم نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ مودی اور میاں صاحب کا تعلق ہے, یہاں پر عمران خان جا کر مودی صاحب کے ساتھ سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں نہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یار تم لوگ نہ ٹرینڈ چلاؤ کہ مودی بیگز عمران خان فار اے میٹنگ. اچھا, ہم جی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ لانچ کر دیتے ہیں کہ جی مودی نے عمران خان سے بھیک مانگی ہے کہ انڈیا اور مجھ سے ملاقات کر. ٹھیک ہے. اپنے لوگوں کو نا تسلی دینے کے لیے کہ یار یہ ایسا کوئی نہیں کہ ان کا تعلق ہے, یہ مودی ان سے ترلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ٹرینڈ چلتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انڈیا میں جو انڈین میڈیا ہے وہ اس ٹرینڈ کو کیچ کر لیتا ہے. اب عمران خان انڈیا میں ہی تھے, میڈیا ان کے پاس پہنچ جاتا ہے, وہ جا کر سوال جواب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی پاکستان میں آپ کی سوشل میڈیا ٹیم تو یہ ٹرینڈ چلا رہی ہے کہ مودی آپ سے ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ تو اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ پیچھے سے آفیشیل ٹیم کو کال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں یار فوری طور پر نہ تم لوگ ٹویٹ کرو کہ یار ہم اس ٹرینڈ کو ڈسون کرتے ہیں, ہمارا یہ ٹرینڈ چلانے والوں سے کوئی تعلق نہیں. اور تھوڑی دیر میں آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کا, اسے ایک ٹویٹ آ جاتا ہے میرے خلاف کہ یار یہ بندہ ٹرینڈ چلا رہا ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اچھا, آپ کو ڈسون کر دیتے ہیں. مطلب اب آپ اندازہ کریں کہ میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں, میں کوئی پارٹی کا لیڈر نہیں یار, مجھے آپ لوگوں نے ایم این اے ایم پی اے نہیں بنایا, لیکن 2015 میں میرے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں, آج بھی موجود ہے, آپ سرچ کریں پی ٹی آئی آفیشیل پہ جا کے فرحان ویٹ لکھیں, آپ کو نظر آئے گا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ ٹویٹ آتا ہے اس کے کچھ عرصے بعد نا مجھے ایک وہ میسج آتا ہے کہ جی خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی خان صاحب کیا بات کرنی ہے؟ وہ کال آتی ہے, فرحان میں نا پاکستان آ کر تم سے ملوں گا. میں کہا جی خان صاحب ٹھیک ہے. اچھا, وہ پاکستان آ جاتے ہیں کچھ عرصے بعد, آ کر مجھے بٹھاتے ہیں, بٹھا کر نا مجھے 15 منٹ کا ایک لیکچر دیا جاتا ہے. دیکھو تم نا سمجھا کرو, جس طرح آرمی کے مختلف ونگز ہوتے ہیں نا, کوئی آئی ایس آئی ہوتی ہے, کوئی ایس ایس جی ہوتے ہیں, کچھ فرنٹ والے ہوتے ہیں, تو تم نا میری آئی ایس آئی ہو, تم پیچھے سے رہ کے نا لوگوں پر اٹیک کرتے ہو, لیکن تم نے نظر نہیں آنا. یہ تو نلائق ہے آفیشلز نا, تو تم جو سے تم پیچھے سے جا کر کرو گے. تو اب دیکھیں میری اس ٹائم جو ایج تھی, میں آج 33 ایئرس کا ہوں, تب میں 22 23 24 سال کا ہوں گا. اب 23 24 سال کے بچے کی اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی, میڈیکل کا میں اسٹوڈنٹ تھا, اس سے آپ مطلب وہ کام لے رہے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس بچے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, ایکسپلائٹ کر رہا ہوں. لیکن وہ اس ٹائم یہ کام بڑی لے رہے تھے, اور آ کر پھر بیٹھے 10-15 منٹ بیٹھ کر پورا میرا برین واشنگ کی, مجھے سمجھایا کہ تم نے نہیں چھوڑنا, یو آر فائٹنگ اگینسٹ دا اسٹیٹس کو, یو آر ڈوئنگ دس. اب میں فاروق بھائی میڈیکل کے 4th ایئر میں تھا, 4th ایئر MBBS میں تھا, اور میں یقین مانی یہ سارے یہ کھیل تماشے کے پیچھے میں نے میڈیکل کے 2 سال باقاعدہ ضائع کیے. اچھا, 2 سال میں انہیں کاموں میں لگا رہا کہ یار میں ملک میں انقلاب لے کے آ رہا ہوں, تو میری تعلیم شلیم میٹر نہیں کرتی, یہ ملک کا گریٹر انٹرسٹ ہے, تو یہ تو وہ. پھر جا کے میں نے 2 سال بعد جا کے پھر MBBS کمپلیٹ کیا. اوکے. تو یہ مطلب ایک بندے کو پراپر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور آج بھی یہ جتنے نوجوان ہیں یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں بیچارے ایکسپلائٹ ہو. میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بہت بڑا طبقہ ایسا لگتا ہے, یہ کم از کم سوشل میڈیا پہ لگتا ہے, نظر آتا ہے. یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں جعلی اکاؤنٹ کتنے ہوتے ہیں, اوریجنل اکاؤنٹ کتنے ہوتے ہیں, لیکن ابھی صرف ان لوگوں پہ بات کرتے ہیں جو واقعی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ کن لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں, یا لوگ کون سی تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہیں جو اس چیز کے اوپر لائن اپ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کہ اگر جو بھی بولا جائے تو بلائنڈلی فالو کریں؟ اچھا فاروق بھائی, عمران خان نا اپنی ٹارگیٹ آڈینس کے متعلق ہمیشہ سے کلیئر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک بندہ ہوتا ہے نا جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس آڈینس کو کیسے وو کرنا ہے, وہ اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. آپ ان کی تقریر سنیں تو وہ تقریر کا آغاز کریں گے سب سے پہلے, جب میں بچہ تھا تب میں یہ کرتا تھا اور ہم نے یہ کیا, اور اس دور میں ہم لوگ اس طرح پاکستان کو دیکھا کرتے تھے, تو آپ نے بچوں کے سیگمنٹ کو کیش کیا. پھر یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے یہ کر دیا اور ان کے دور میں یہ ہو گیا, پھر وہ نوجوانوں کو کیش کرتے ہیں. پھر وہ بزرگوں پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اس دور میں کیا کرتے تھے اور آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں. تو اکثر وہ جو تقریریں کرتے ہیں جو کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کی سپیچ ہوتی ہے, اگر آپ اس میں سنیں تو وہ ہر ٹارگیٹ آڈینس کو سیگمنٹ بائی سیگمنٹ ٹچ کرتے جاتے ہیں کہ یہ اس کا پین پوائنٹ ہے, یہ اس کا پین پوائنٹ ہے, یہ اس کا پین پوائنٹ ہے, اور یہ سارا کام سائنٹیفکلی ہو رہا ہوتا ہے. اوکے. تو اب دیکھیں, جیسے فاروق بھائی میں آپ سے پوچھوں کہ اسلاموفوبیا کتنا بڑا مسئلہ ہے, تو اگر آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں تو شاید آپ کے نزدیک وہ مسئلہ نہ ہو, میرے نزدیک بھی وہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں. بالکل. ہمیں اسلاموفوبیا کی کیا پرواہ, ہمارے ادھر سارے مسلمان پھر رہے ہیں. لیکن عمران خان تقریر کرنے جاتا ہے, وہ بیٹھ کے 10-10 منٹ اسلاموفوبیا کے اوپر جلسوں میں تقریریں کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس سے اوورسیز جو ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کے دماغوں کو ٹچ کرنا ہے. اوکے. تو وہ بیٹھ کر ایک ایک برین کو وہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس دماغ کو ادھر سے پکڑنا ہے, اس کو ادھر سے پکڑنا ہے. تو یہ اکثر جو یہ ہمارے سیاستدان بھی ہیں وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے, وہ بیوقوف نہیں ہے, اس کو پورا آڈینس کا پتہ ہے. اب وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اگر جو پختون نوجوان ہیں ان کو اگر آپ نے قبضہ کرنا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ جی پختون بڑی بہادر قوم ہے اور پختون بڑی غیور قوم ہے اور ان جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. ایسے آپ نے 4-5 سیٹ فکرے بولنے ہیں,
اور وہ سارے جو سے آپ کے پیچھے چل پڑے. یہ آپ کو کہا جاتا تھا؟ جی جی باقاعدہ کہا جاتا. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر جو یوتھ کا سیگمنٹ ہے اس کے لیے علیحدہ پالیسیز بنائی ہوئی تھی کہ وہ ان کو ڈیوائڈ کرتے تھے کہ ہم نے اس سیگمنٹ کو ایسے اٹریکٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو, ہم نے یہ بات کریں گے تو ہمارے پاس آ جائیں گے. ابھی آج کے دور میں یہ جو اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو تحریک انصاف کی ایک خامی نظر آتی ہے کہ وہ بچے ہیں جن کے ماشاءاللہ سے کووڈ کے دور کے دوران وہ ایگزام جو سے انہوں نے کراس کروائے اور ان کی چھٹیاں کروائیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو سا وہ دور ہے وہ اسٹوڈنٹس اس دور کو اپنے لیے ایز اے فیور کنسیڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کا دور تھا, ہم 6 مہینے 8 مہینے اسکول نہیں تھے جاتے, بعد میں ایگزامس میں ہمیں پاس کر دیا جاتا. ٹھیک ہے. اب وہ والے لوگوں کی بڑی تعداد آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہی ہے. اچھا, تو یہ سارا اسٹریٹجک ہے. اب میں آپ سے آتا ہوں کہ وہ اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر جو مین سائیکی استعمال ہو رہی ہے نا, معاشرے کا وہ طبقہ جو کہ دھتکارا جاتا ہے, اگنور کیا جاتا ہے یا اس پر ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو کی فوکس رکھا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم نے اس طبقے کو اپنے ساتھ ملانا ہے کیونکہ وہ جو طبقہ ہے وہ ایک ریلیونٹ طبقہ ہے. تو ہم اگر ان کو جو سے ایزیلی اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور وہ طبقہ جو سے ایزیلی ایکسپلائٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو معاشرے میں عزت نہیں ملتی, تو اگر وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو پھر ان کو کسی نہ کسی طرح کی رسپیکٹ ملے گی. اب میں جتنے بھی ویورز سننے والے ہیں, آپ اگر اپنے گھر میں یا اپنے خاندان میں کسی بندے کی ایسی پروفائلنگ کریں, آپ سوچیں کہ کون سا بندہ ان کا کتنا بڑا فالوور ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر اگنور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ان کو ایک تاثر دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ ایک بہت بڑے ہجوم کا حصہ ہو جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آ رہا ہے, تو ان لوگوں میں ایک سینس آف سیلف امپورٹنس پلانٹ کر دیتے ہیں. اب وہی ایک بچہ جس کو شاید گھر میں اس کے ماں باپ نہیں سنتے, گھر میں اس کا چوتھا نمبر ہے, چوتھے نمبر کا بچہ ہے, تو اب ماں باپ کی اٹینشن ڈیوائیڈڈ ہے, وہ سوشل میڈیا پر آتا ہے, وہ ٹویٹر کی اسپیسوں پہ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے جی مجھ سے خواتین باتیں کر رہی ہیں, امریکہ کی خواتین کہہ رہی ہیں کہ بیٹا تم عظیم جہاد کر رہے ہو, یو کے کی خواتین کہہ رہی ہیں تم عظیم جہاد کر رہے ہو, تم سے بڑا کوئی نہیں, میں ٹویٹ کرتا ہوں, ہزاروں لوگ جو ان سے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, تو اس کا جو دماغ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس چیز پر آ جاتا ہے. اور یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو والنٹیرلی جو اپنے دماغ کو سوئچ آن اور سوئچ آف کرتا ہے نا, وہ اپنا سوئچ آف کر دیتا ہے. مطلب اسے لگتا ہے کہ میری امپورٹنس بہت ہے یہاں پہ اور مجھے تو کوئی اور امپورٹنس نہیں دے رہا, لیکن کیونکہ یہاں دے رہا ہے تو میری تو اصل جگہ یہی ہے. اگر یہاں پر مجھے امپورٹنس نہیں دی گئی تو میرے لیے زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پھر یہ اس بچے کو بولتے ہیں کہ تم جاؤ اور کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دو, بے شک تمہیں ساری عمر جیل جانا پڑے, اور وہ بچہ اپنے دماغ کا سوئچ آف کر کے ادھر چلا جاتا ہے اور ادھر جا کر حملہ کر دے. اور یہ جو تھاٹ پروسیس ہے یہ صرف تحریک انصاف میں نہیں ہے, جو کالعدم تنظیمیں, یہ بھارتی سپانسرڈ خوارج, فتنہ الہندوستان, آپ ان کی ریشل پروفائلنگ کروائیں, آپ کے سامنے کیا ڈیٹا آئے گا, ان میں سے کوئی موچی ہوگا, کوئی اس علاقے کا نائی ہوگا, کوئی اس علاقے میں صفائی کرنے والا ہوگا. اب یہ معاشرے کا جو یہ والا سیگمنٹ ہے اس کو یہ دہشت گرد جماعتیں اٹریکٹ کرتی ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑاتی ہیں, اور پھر یہی لوگ بعد میں وہ دہشت گرد بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس بندے نے اسی ماڈل کو اربن جو ہماری سٹیز ہیں ان کے اندر ڈیولپ کیا, اور وہ والا جو معاشرے کا طبقہ ہے اس کو اٹھا کر لے کے آیا, جنہیں اپنے ٹائیگرز بولتے ہیں. مطلب اب ان لوگوں کو آپ پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے تھے. میں یہ نہیں کہ میں اس طبقے کے خلاف ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستانی باعزت ہیں, لیکن انہوں نے اس طبقے کو باقاعدہ پھر اپنے ایجنڈا کے لیے ایکسپلائٹ کیا. اب یہاں پر فروخ بھائی جو ایک تھیوری آتی ہے مین, وہ آتی ہے نارسسزم اور ایمپاتھ والی. ٹھیک ہے, دنیا میں پرسنالٹی کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ ان کو براڈلی ڈیوائڈ کریں تو اکثر جو ایک دو ٹائپس جو سی کھل کر آپ کے سامنے آتی ہیں, ایک نارسسزم ہوتی ہے اور ایک ایمپاتھ ہوتی ہے. نارسسزم والے مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت حد تک خود پسند ہوتے ہیں, جن کو اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, خود کو مطلب مسیحا تصور کرتے ہیں. اس کی جو ایکسٹریم فارم ہے وہ ہوتی ہے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, اور یہ مطلب پاکستان کے بے شمار جو سائیکائٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, آپ نے بھی ہزار جگہ میڈیا پر دیکھا ہوگا, سب عمران خان کے متعلق یہ بات کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, مجھ سے زیادہ مغرب کا کسی کو نہیں پتا, مجھ سے زیادہ اس چیز کا کوئی نہیں کر سکتا. بلکہ ایک شو میں ایک دفعہ ایک بچہ بھی ان سے سوال کر رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے سارے مسائل حل کر لیں گے, آپ کیسے کہیں گے؟ وہ کہیں گے جب میں آؤں گا میں کر لوں گا, مجھ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. خبط عظمت کا شکار. جی, یہ جو اب یہ جو چیز ہے اس کو اگر ہم سائیکالوجی میں ڈیفائن کریں تو یہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. اب اس میں بندے کے اندر جو سیلف, اس میں جو مین اس کا ایک ڈرا بیک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میرے گرد گھومتی ہے, اور جو لوگوں کے جذبات پکڑنے ہوتے ہیں یا کسی کے ایموشنز پکڑنے ہوتے ہیں وہ اس کی کیئر نہیں کرتے. کہ مطلب ایک جو نارسسسٹ ہے اس کو اگر کسی کا دل توڑنا پڑے تو وہ بڑا ایزیلی توڑ دے گا. وہ جس طرح آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی اور جی میاں جو سے اپنے 4 بچے چھوڑ کے چلا گیا,
تو لوگ کہتے ہیں کتنا سنگ دل باپ ہے، لیکن وہ باپ کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار اس بندے کی تو صحت پہ فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا، یہ تو بالکل نارمل پلر ہے. یا اسی طرح خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جی اس خاتون نے تو اپنے بچے چھوڑ دیے، بچوں کو جی فرق ہی نہیں پڑ رہا، خاتون کو وہ بڑے آرام سے پھر رہی ہیں. تو جو لوگ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں وہ جذبات سے آری ہوتے ہیں. ان کے آگے اپنے کچھ ایجنڈاز ہوتے ہیں، کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کو انہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے. اب چونکہ ہم نے ان کو بڑا تھورلی اسٹڈی کیا، اس لیے میرے لیے یہ پورا کلیئر تھا کہ یار یہ بندہ اب آگے کیا کرنے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ آپ کو 1 یا 2 دن میں پتہ نہیں چلتا، یہ اسٹڈی کرنے میں آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں. ہم نے چونکہ ان کے ساتھ وقت گزارا تھا اس لیے ہمیں پتہ چلا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بعد میں یہ سوال کمپلیٹ کروں گا، تھوڑا کمپلیکس ہے. بتائیے. ایک دفعہ مریم نواز کی حکومت، یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں قانون آ گیا سائبر کرائم لا، جو فرسٹ ٹائم آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم چونکہ میں پی ٹی آئی کے بہاف پہ سب سے زیادہ ایکٹیو تھا اور یہ الٹے سیدھے کام سارے مجھ سے ہی کراتے تھے، تو میں بڑا پریشان ہوا. میں کہ یار میں بھی ادھر پڑھائی کر رہا ہوں، یہ انہوں نے سائبر کرائم لا لے آئے ہیں اور میرے خیال سے ہٹ لسٹ کے اوپر تو میں ہوں گا. تو میں گیا، میں کہا خان صاحب یہ سائبر کرائم لا آ رہا ہے، تو یہ انہوں نے ہمارے خلاف ہی لانچ کرنا ہے، تو ذرا اس کا دیکھ لیں. تو خان صاحب میری طرف دیکھتے ہیں اور کہتے یار مریم اس سے بہت ڈرتی ہے. 7 4 5 اور لوگ ہیں. پھر خان صاحب دیکھے یار مریم تم سے بہت ڈرتی ہے. میں کہا خان صاحب وہ قانون لے کے آ رہے ہیں، ہمیں جیلوں میں ڈال سکتے ہیں. اس لڑکے نے مریم کو بہت تنگ کیا ہوا، پھر اٹھ کے چلے گئے. میں پریشان، میں کہا یار یہ کیا ہے، مطلب میں پریشانی لے کے آ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ اور کہانی سنا کے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کے لیے چیز میٹر ہی نہیں کرتی کہ مجھے کیا چیز چاہیے. اب ایسے جو تھاٹ پروسیس کے لیڈرز ہوتے ہیں آپ کے سامنے دنیا میں اس کی مثالیں ہیں، جیسے ہٹلر ہے. ہٹلر نے اتنے لوگوں کا قتل کروا دیا لیکن اس کے پاؤں پر جوں تک نہیں رنگی، اس کو فرق نہیں پڑتا. آپ پول پوٹ کو دیکھ لیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب کو دیکھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کا کوئی فالوور سینے پر 2 گولیاں ان کے لیے کھا کر ان کے سامنے آئے گا اور آ کر بولے گا خان صاحب میں نے آپ کے لیے 2 گولیاں کھائی ہیں، تو عمران خان اس کو جواب دے گا تمہیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم نے میرے لیے 2 گولیاں کھائی. اچھا. خان صاحب کا تھاٹ پروسیس یہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کے کیریئر تباہ ہو رہے ہیں، ان کے مستقبل تباہ ہو رہے ہیں، ان کو فوج کے خلاف لڑائی کے لیے بھڑکایا جا رہا تھا، ان کو جیلوں میں بھجوایا جا رہا ہے، لیکن ان کو جوں تک نہیں رنگی، کوئی فرق نہیں. مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ ہے اتنا، مطلب جو مجھے پرسنالٹی ان کی لگ رہی ہے، خود غرض انسان کی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس ٹائم گزارا ہے. ابھی ٹھہر جائیں، ابھی ٹھہر جائیں، ابھی اس پہ تو ابھی دوسرا پارٹ بھی آنا ہے. یہ تو ہم نے ان کی پروفائلنگ کر لی نا. اب جو ان کے فالوورز ہیں بیچارے، اب ان کے اوپر آتے ہیں. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کلٹ ڈیولپ ہو گیا ایک خود غرض انسان کے ساتھ، اس طرح کا کلٹ کیسے ڈیولپ ہو گیا؟ اچھا، یہ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نارسسسٹک پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ یہ ایمپاتھس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین کے متعلق وہ کہا جاتا ہے یار یہ جو فلانی لڑکی ہے یہ ہمیشہ غلط بندے کا انتخاب کیوں کرتی ہے. اب یہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ مینیپولیٹرز ہوتے ہیں، بورن مینیپولیٹرز ہوتے ہیں، ان میں قدرتی یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہم نے کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا ہے. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے ان لوگوں کو انگیج کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے تقریر کا بتایا کہ ایک تقریر میں وہ بندہ 8 سیگمنٹس کو ٹچ کرے، ایسے سیگمنٹ بھی ٹچ کرے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ میری آڈینس ہے، ان کو میں نے ایسے گھیرنا ہے. تو یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی پراپر ایک جال بچھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ان کا کی ٹارگٹ ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایمپاتھس ہوں. اب ایمپاتھس کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھ سکتے ہیں. جیسے آپ ہیں، آپ فرض کیا میرا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہی پتا چل جائے گا یار یہ بندہ بڑا ہی اداس ہے یا یہ بندہ خوش ہے، جو ایک دوسرے کے جذبات کو ابزارب کرتے ہیں. اب یہ جو ایمپاتھس ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ہوتی ہے، ان کے پاس نا یہ طاقت ہوتی ہے کہ دوسروں کو سمجھ سکیں، ان کے احساسات کو سمجھ سکیں. یہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں یہ اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ان میں جذبات نہیں پائے جاتے. تو یہ ایک قدرتی طور پر بھی ہے کہ ایمپاتھس ہمیشہ ایسی پرسنالٹی کے گرد اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان میں، مطلب میں ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے ہارڈ کور فالوورز کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بہت اچھے ہیں، جو دل کے بہت نرم لوگ ہیں، جو پاکستان کا درد بھی رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہر ملک میں کسی پر بھی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے ان کی بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ جس طرح وہ پائٹ پائپر کا آپ نے وہ سٹوری سنی ہوگی کہ وہ پہاڑ کے اوپر بین بجاتا جا رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پہاڑ سے نیچے کودتے جا رہے ہیں. تو اس پورے ایک معاشرے کا جو ہمارا ایک اچھا طبقہ تھا اس کو ایک نیگیٹو مینٹلٹی میں تبدیل کر دیا گیا اور اتنے میسو اسکیل پر مینیپولیٹ کیا گیا کہ یہ مطلب پاکستان میں اس سے پہلے کی مثال نہیں ملتی، دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. فرحان میں یہی آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ان کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ گزارا ہے. ایک تو سب سے پہلے مطلب اس کوسچنس کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اپنے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے
جب چھوڑنے کا فیصلہ کیا خان صاحب کو، تو وہ کیا پوائنٹ تھا جس پہ آپ کو لگا کہ اب بس ہو گئی، اب میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ دیکھیں فاروق بھائی، جو سب سے پہلا اور میرے خیال سے سب سے جو ایک بڑا دھچکا تھا نا میرے لیے، جو ایک میسو لیول کا دھچکا تھا، وہ تھا عثمان بزدار کی اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے. جس دن عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، این اسی دن مجھے فون کال آئی کہ یار عثمان بزدار کو ہم وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، تو آپ آئیں اور ان سے ملیں. تو میں تھا اور میرے ساتھ سوشل میڈیا کے ایک دو اور لوگ تھے، تو ہم لاہور میں چلے گئے. وہ ترین صاحب کے گھر پہ عثمان بزدار ہے. تو عثمان بزدار جو سے نا وہاں پر آئے ہیں، تو آتے ہی نا انہوں نے ایک قصہ سنانا شروع کر دیا. اچھا. اب ہم فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں اور ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ یار یہ عمران خان نے اس بندے کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. اور وہ کہتے ہیں سائیں سویرے سویرے میں اٹھیا تے میں ادھر چوکی تے گیا تے ادھر ایک پولیس والا ستا پیا سی. میں کیا جاگ جا تے پولیس والا مینوں کہندا میں کیوں جاگا؟ کہندا میں تینوں دسنا کیوں جاگے، میں تیرا وزیر اعلیٰ ہاں. اچھا. تو پولیس والا آگے سے کہتا ہے تو کتھوں دا وزیر اعلیٰ ہے؟ میں کیا تو ٹھہر جا، میں تینوں دسنا میں تیرا وزیر اعلیٰ. تو سائیں میں اٹھ کے واپس گیا، میں سیکٹری نو بلایا. میں کیا جا کے پولیس والے نو پکھا دے کے آت کے نو 10 تیرا وزیر اعلیٰ آیا سی. میں نے یہ واقعہ سنا ہے اور میں نے ادھر ہی اپنا سر پکڑ لیا. اچھا. یہ نہیں ہو سکتا، ملک کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. میں نے ادھر ہی نا ترین صاحب کو میں نے بولا کہ سر آئی ایم سوری، لیکن میں اس بندے کے ساتھ نہیں ان کی پروجیکشن نہیں کر سکتا، آئی کانٹ ڈو اٹ. یہ مطلب میرے عزت نفس کے خلاف ہے. میں جو بھی ہوں چلے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈاکٹر یار مجھ سے ایک زیادتی نہیں ہوتی اس ملک کے ساتھ. تو میں اس کے بعد کبھی بھی پنجاب حکومت کے ساتھ کوئی ایسا ان کی مطلب کی بھی نہیں، کوئی بڑا کوئی ریکویسٹ وغیرہ کر دیں تو ہوتا ہے. لیکن 2018 سے 2019 کے دوران جو انہوں نے گورننس کی اور پھر بیچ میں انہوں نے میرے ساتھ ایک اور مینپولیشن کی، اس نے جو سے نا میرا پراپر دل توڑا. وہ کیا واقعہ ہوا کہ عمران خان کے جو وزیر خزانہ تھے وہ اسد عمر تھے. اب اسد عمر کو ان کا ایجنڈا تھا کہ ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو مجھے نا پیغام کس کا ایجنڈا تھا؟ خان صاحب کا اپنا تھا، وہ خود ہی انہوں نے نکالا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں نکالا. مطلب یہ ان کی اپنی سوچ تھی. مطلب یار فاروق بھائی آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ میری وجہ سے پانی پیئیں گے یا کسی اور کی وجہ سے پیئیں گے یا اپنی وجہ سے پیئیں گے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو مینپولیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو زبردستی مجبور کرتا ہوں پانی پینے پہ، پھر بھی الٹیمیٹلی فیصلہ کس کا ہے مجھے بتائیں. نہیں وہ تو میرا ہی ہوگا، آپ کا ہی فیصلہ ہے. آخرت میں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ فرحان ویک نے مجھ سے گناہ کروائے ہیں، آپ خود ہی کرنے ہوں گے. جی بالکل. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ فیصلے سارے خود کرتے ہیں اور جو ان کی ٹارگٹ آڈینس ہے وہ پھر خود کو بیوقوف بناتی رہتی ہے. ہم بھی خود کو بیوقوف بناتے تھے، یار نہیں یہ فیصلہ خان نے نہیں کیا، یہ فیصلہ فلانے نے اسے کرا دیا، یہ فیصلہ فلانے نے کرا دیا، یہ اس نے کروا دیا، یہ اس نے کروا دیا. کیونکہ ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آپ نہیں ماننا چاہتے کہ میں مینپولیٹ ہوں. اوکے دیکھیں فاروق بھائی آپ مجھے بیوقوف بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوقوف بنانا آسان کام ہے. لیکن اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ تو بیوقوف بن رہا ہے تو میں مائنڈ کروں گا. ہر بندہ مائنڈ کرتا ہے. یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک جو پی ٹی آئی کا فالوور ہے وہ یہ چیز ماننا نہیں چاہتا. اب خان صاحب کا ایجنڈا تھا کہ اسد عمر کو ہٹانا ہے. تو اب جی کیا مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ جی اسد عمر کی سوشل میڈیا کے اوپر پی آر بہت آئی اور سوشل میڈیا پر جی لوگ اسد عمر سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو اگر خان صاحب آپ ایسا کریں گے تو پھر ایک ریزسٹنس آئے گی. اچھا ریزسٹنس آئے گی کوئی مسئلہ نہیں، وہ ورک کو کال کرو وہ کرے گا. میں کال آ گئی. اچھا میں کہا چلو ٹھیک ہے جی خان صاحب کا حکم ہے ایسی کی تیسی جی اسد عمر کے خلاف ہم پوری کیمپین ہم نے جی ڈیزائن کی، لانچ کر دی. میں جی سوشل میڈیا پہ ہو گیا کہ جی اسد عمر کو فائر کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، اس نے حکومت ڈبو دی، یہ کر دیا. اچھا وہ کیمپین چل رہی ہے اور یہ بھی آپ کو پیغام آیا کہ یہ کیمپین اپنے چلانی ہے؟ جی چلانی ہے. اور تھوڑی دیر بعد نا فواد چودھری صاحب آ گئے اور وہ کہتے ہیں یار یہ سوشل میڈیا پہ پریس کانفرنس کی انہوں نے، وہ اس ٹائم وزیر اطلاعات تھے، کہ یہ بکواس چل رہی ہے ساری سوشل میڈیا پہ اور کوئی نہیں اسد عمر کو ہٹایا جا رہا اور یہ سارا یہ منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ اور وہ جعلی خبریں چل رہی ہیں. تھوڑی دیر بعد جی پی ٹی آئی آفیشل سے ٹویٹ آ جاتا ہے ہم جی یہ فرحان ویٹ نامی کسی نوجوان کو نہیں جانتے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جی، ساری غلط کیمپین چل رہی. اچھا. اور پھر مجھے پیچھے سے نا میں نے کہا یار یہ کیا ڈرامہ ہے. مجھے آپ تو خان صاحب کی آئی صحیح تھے. جی میں کہا یار یہ کیا ڈرامہ ہے. میں پھر سے کہا میں کہا مطلب مجھ سے آپ یہ کروا رہے ہیں، پیچھے سے وزیر اطلاعات آ کر یہ بول رہے ہیں اور ڈونٹ وری یار یو ول مینج، ڈونٹ وری کنٹینیو. اچھا فرحان ویٹ صاحب پھر سے لانچ ہو گئے جی اسد عمر تیری ایسی کی تیسی تجھے نہیں چھوڑ. 2 دن گزرے ہیں خبر آتی ہے جی اسد عمر صاحب ریموو ہو گئی. اچھا مطلب آپ کی گورنمنٹ کا وزیر اطلاعات، آپ کی پارٹی کا آفیشیل اکاؤنٹ سارے جھوٹے پڑ گئے، جو ہم کہہ رہے تھے وہ سچ ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ اب اس پورے واقعے سے جو میں نے پھر بعد میں نتائج حاصل کیے، اس ٹائم بندے کو سمجھ نہیں آتا جب آپ اس چیز میں گھوم رہے ہوتے ہو. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود کو ڈسکشن سے سائڈ کیا
اور انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک بندہ ہے میرا فالوور ہے, اس کو نہ میں بیچ میں ان کرتا ہوں. مجھے انہوں نے بیچ میں ان کیا, اور جی بعد میں سوشل میڈیا کے لوگ کیا بولنے لگ پڑے کہ اس بندے نے کیا بیچ چلائی تھی تو اس کی وجہ سے وہ ہٹ گیا. اچھا اب آپ اندازہ کریں, پی ٹی آئی آفیشیل کے اکاؤنٹ سے میرے خلاف پھر ٹویٹیں کروائی گئیں, ترین صاحب کے اکاؤنٹ سے میرے خلاف ٹویٹ کروائی گئی. مطلب کوئی بندہ نہیں چھوڑا انہوں نے نا, پارٹی کی ساری لیڈرشپ میرے خلاف ٹویٹیں کر رہی ہے. 2019 کی بات ہے. تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے تھے. لیکن میرے خیال سے ایسے یہ جو ایک دو ایسے واقعات تھے جس کے بعد نا میری بس ہو گئی, میں کہ یار مزید مجھ سے مینیپولیشن برداشت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ایک پورا پیٹرن آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتا ہے, ایک پوری پرسنالٹی کھل جاتی ہے. مطلب آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے نا آج بھی کہ عمران خان فلانے ٹاپک پہ کیا سوچ رہا ہے, فلانے پہ کیا سوچ رہا ہے, تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا سکتا ہوں. مطلب ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا عمران خان کا خواب اقتدار دیکھنا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا خواب کیا ہے. ان کا اس ٹائم خواب یہ ہے کہ میں نے وزیر اعظم بن کر اپنی مرضی کا ایک آرمی چیف لگانا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وزیر اعظم میں بن گیا ہوں تو وہ میرا اب ایجنڈا نہیں ہے. اب میرا ایجنڈا یہ ہے کہ چونکہ میاں صاحب نے 3 دفعہ آرمی چیف لگایا تھا اور مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا کیونکہ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لے لی تھی, اس لیے اب میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں نے اپنی مرضی کا ایک آرمی چیف لگانا. یہ گول ہے. ہاں, یہ ان کا اینڈ گول ہے. ٹھیک ہے, پھر جب وہ کر لیں گے اس کے بعد وہ سوچیں گے میرا نیکسٹ گول کیا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے, یہاں پر وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے فالوورز کے لیے, اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. انہوں نے اپنے ایک سیٹ گول کی جانب بڑھنا ہے اور وہ ادھر ہی پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نیکسٹ گول سوچنا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اس دفعہ میں نے لگانا. یہ اس کے بعد بالکل آ سکتا ہے. یہ ایپیسوڈ یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں, اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت ہی امپورٹنٹ کچھ ٹاپکس ہوں گے ہمارے پاس. اور سب سے امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی سوشل میڈیا کمپینز چلا رہی ہے پی ٹی آئی کا, جو سوشل میڈیا چلا رہا ہے, اس میں آفیشیل کتنا ہے, ان آفیشیل کتنا ہے, جعلی اکاؤنٹ کتنے ہیں, اور جو پارٹی موجودہ ہے, جو سیاسی پارٹی ہے, کیا اس کا تعلق اس میڈیا ونگ سے ہے, سوشل میڈیا ونگ سے, یا سیاسی پارٹی الگ ہے, میڈیا ونگ الگ ہے. اور میڈیا ونگ جو چلا رہے ہیں کیا ابھی بھی عمران خان صاحب چلا رہے ہیں؟ جو ملک کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, جو آرمی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ڈائریکٹلی کون ہوتا ہے جو آرڈر دیتا ہے کہ یہ تم کر لو؟ ابھی کے حالات کیا ہیں پی ٹی آئی کے, مزید جانیں گے ڈاکٹر وگ صاحب سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.